रबी उल अव्वल की हर रात सोने से पहले ये 3 लफ्ज़ पढ़ कर सो जाओ। सारे रिश्तेदार पूछेंगे कि इतनी दौलत, इतना पैसा तुम्हें कैसे मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज रबी उल अव्वल की इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में जो वजीफ़ा मैं आपके हवाले करने जा रही हूँ, ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है और आपने बिल्कुल उसी तरीके और तरतीब से पढ़ना है जो इस वीडियो में बताया जाएगा। जो बंदा ये वजीफ़ा रबीउल अव्वल की हर रात को पढ़कर रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह गैब से अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से इंसान के तमाम दुख, परेशानियां, रंजो गम, दर्द और सब कुछ अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से फ़ौरन ही दूर फरमा देता है। आज का ये वजीफ़ा आपको लाखों का मालिक बना रहेगा। ये वजीफ़ा सच्चे दिल से और कामिल यकीन के साथ करने से आपके घर में और कारोबार में अल्लाह पाक इतनी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रबीउल अव्वल की हर रात को अल्लाह के ये 3 नाम पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल या हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें ख़राब कर दी हों, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े अपनी आँखों से देखोगे। मालो दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का ये सबसे आसान तरीन अमल है और ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफ़ा है कि एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो भाई दोस्त जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत ज़िल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ी और हासिल भी कुछ ना हुआ। जो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता, तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें और उसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके, कुछ असूलो ज़वाबत होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ही लटकी रहती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि तुम अपने नबी पर दरूद ना भेजो। मतलब ये है कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक पर मौकूफ़ है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल तरीन इबादत है। इसलिए दरूद पाक के तवस्त और वसीले से दुआ भी कबूल हो जाती है। नाजरीन, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एक बार प्यारा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपके रिस्क में भी खैर बरकत हो, दूसरों को भी तरगीब हो और इसकी वजह से मुझे और आपको भी सवाब मिले। हज़रत शेख अब्दुल सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत की तकमील के लिए दस्ते दुआ दराज करो तो इब्तदा अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूदो सलाम भेजने से करो। इसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए दुआ मांगो और दुआ को दरूद पाक पर ख़त्म करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दरूद को कबूल फरमाते हैं। इससे रिज्क बढ़ता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दरूद ना भेजा जाए। नाजरीन, आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर दुआ मांगे। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगनी है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। आइए नाजरीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े को आपने करना कैसे है? ये वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आप इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त एक तो बिल्कुल तन्हाई होगी और आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। आप एक मामूल बना लें, आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को करेंगे।
آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو اگلی رات بھی کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان، چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک ناموں کا پڑھنا ہے۔ وہ مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ آپ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ آپ نے مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں اور آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے آپ جب مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہ کرے گا۔ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کی ہر رات یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت پڑھنی ہے، بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کے لیے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ
اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے تصور میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے اپنی بات کو منوانے کا طریقہ نہیں آتا، طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور مانگنا رب سے آپ نے ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہے ہیں جسے پڑھتے ہی اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے فرشتے رزق لے کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی ورنہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے۔
تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔